सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। दुनिया की सूरत हाल अगर मैं कहूं कि तेज़ी के साथ बदल रही है तो आप अग्री करेंगे। क़यामत वो दिन जिस पर बाहैसियत मुसलमान हम सबका अकीदा है, लेकिन क़यामत से पहले जो सबसे बड़ी निशानियाँ अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन आज का प्रोग्राम। क़यामत से पहले जो सबसे बड़ी निशानियाँ हैं जो होंगी तो क़यामत आएगी, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। उनमें से एक निशानी अगर मैं आपको बताऊं दज्जाल का खुरूज और दूसरा इमाम मेहदी का ज़ुहूर है। कुछ लोगों का ये मानना है, वो ये समझते हैं, वो ये मानते हैं कि दज्जाल कोई शख्स नहीं होगा, कोई पर्सनालिटी नहीं होगी, कोई वजूद नहीं होगा, बल्कि ये एक निज़ाम का नाम होगा, यानी कोई बंदा नहीं होगा, कोई निज़ाम और सिस्टम होगा जिसको दज्जाल कहा गया। अब इसकी हकीकत क्या है, दज्जाल के खुरूज से पहले की आखिर अलामत क्या होंगी कि पता चले कि अब दज्जाल के आने का वक्त हो रहा है, और इनमें से अब तक कितनी अलामत ऑलरेडी ज़ाहिर हो चुकी हैं। अब कोरोना वायरस की वबा पर इसराइल के वज़ीर दिफा उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी अब इस बीमारी से निजात उनको उनका आने वाला मसीहा ही दिलाएगा। आप समझ रहे हैं दुनिया की जो तब्दील होती सूरत हाल है। अब हर कोई सवाल कर रहा है अपने आप से, ये सवाल ज़हनों में गर्दिश कर रहा है, ज़बान ज़द आम है कि ये सूरत हाल आखिर क्या बयान कर रही है और कितनी निशानियां हैं क़यामत की जो पूरी हो चुकी हैं। इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले के हालात आखिर किस तरह होंगे, किस समत में जा रहे होंगे, क्या शक्ल इख्तियार कर चुके होंगे, क्या कोरोना दुनिया की समत तब्दील करने वाला है। आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में जो उलमा कराम मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ करवाती हूँ। अल्लामा शबीर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती अब्दुल्ला नजीब साहब और मुफ्ती आबिद मुबारक साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब आपसे शुरू करूंगी। एक बीमारी कोरोना, इसने जो दुनिया की सूरत हाल है अगर मैं कहूँ तब्दील कर दी है तो गलत नहीं होगा, यानी हम में से कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि हम अपने रिश्तेदारों से दूर भागेंगे, हम एक दूसरे से इतना फासला रखेंगे कि हाथ मिलाने से घबराएंगे, हम एक दूसरे से बात करने से घबराएंगे। क्या इस बीमारी के बायस जो बदलने वाली सूरत हाल है वो भी दज्जाल के खुरूज की अलामत में से एक हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखिए कोरोना वायरस, इसमें जैसे आपने कहा कोई शक नहीं कि इसने एक दुनिया के नक्शे को तब्दील कर दिया है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये खासी इबरत की चीज़ है कि एक वो कीड़ा जो आँखों से हमें नज़र नहीं आता, उसने सारी दुनिया की सुपर पावर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। हर एक इससे भाग रहा है और चीज़ ऐसी है कि नज़र भी नहीं आ रही आँखों से। तो ये दज्जाल के जैसे आपने पूछा कि दज्जाल के आने से पहले की निशानियों में से है, तो उससे दज्जाल का जो आने की अलामत है वो अलामत क़यामत में से है। अलामत क़यामत बुनियादी तौर पर 3 किस्म की हैं। एक होती हैं अलामत बईदा, यानी दूर की अलामत, इसमें वो ये चीज़ें दाखिल हैं, मसलन आप अलैहिस्सलाम का बेसत, आप अलैहिस्सलाम की विलादत, आप अलैहिस्सलाम का विसाल, शक़्क़ क़मर, यानी आपने अपने हाथ के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े किए। ये वो सारी अलामतें हैं जो अलामत बईदा कहलाई जाती हैं और ये ज़ुहूर पज़ीर हो चुकी हैं। दूसरी किस्म की जो अलामत हैं वो अलामत मुतवस्सिता कहलाती हैं, यानी दरमियानी दर्जे की अलामत, और इसमें बहुत सारी अलामत हैं जिनमें से कुछ जो है वो ज़ाहिर हो रही हैं, कुछ ज़ाहिर हो चुकी हैं और कुछ ज़ाहिर मुसलसल हो रही हैं। इनमें से क़यामत कब आएगी इसका तो किसी को इल्म नहीं। हदीस शरीफ में आता है एक शख्स ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि क़यामत कब आएगी, आपने पूछा, आपने जवाब में फ़रमाया कि मुझे नहीं मालूम इसका। तो उसने फिर इसकी अलामतें पूछी तो आप अलैहिस्सलाम ने उसमें मुतअद्दिद अलामात बताई। उनमें से एक ये थी कि जो औलाद है वो अपने वालिदैन की नाफरमान हो जाएगी, और हदीस के अल्फाज हैं अंतलिदल अमदु रब्बतहा, अंतलिदल अमतु रब्बतहा। इसका ठेठ तर्जुमा तो ये है कि बांदी अपने आका को जनेगी। मुहद्दिसीन ने इसके जो तशरीह की है वो ये की है कि इसमें मुराद ये है कि औलाद अपनी वालिदैन की नाफरमान हो जाएगी, और औलाद में भी वो ज़ात
جو بہت زیادہ فرما بردار ہوتی ہے یعنی لڑکی، وہ بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی، اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرے گی، ان کے خلاف ورزی، ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گی اور ان سے بدتمیزی اور بدتہذیبی سے پیش آئے گی. یہ بھی ایک علامت میں سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں اگلی علامت آپ نے بتائی. میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا، میں اگلی علامت سننے سے پہلے میں پوائنٹ یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی. اگر دیکھا جائے میرا یہ نالج نہیں ہے زیادہ، آپ لوگ ظاہری بات ہے مفتی ہیں، علامہ آپ زیادہ سمجھا سکتے ہیں، لیکن میں صرف سوال پوچھ سکتی ہوں. اب یہ جو حال ہی میں ایک عورت مارچ ہوا تھا، نہ جانے کس قسم کا مارچ تھا، اس میں بہت سی خواتین نے ایسے پلیک کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے کہ اپنے والد کے خلاف وہ احتجاج کر رہی تھیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک یہ نشانی بھی پوری ہوئی؟ بالکل جی، یہ بالکل ہو رہی ہے. مطلب یہ صرف عورت مارچ ہی نہیں، ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بہت سارے بچے جو ہے وہ اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں. آج کل یہ تو ہم دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، اب تو اعلان ہونا شروع ہو گیا نا پلیک کارڈز اٹھا کے، اس لیے میں نے عورت مارچ کا حوالہ دیا. بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا. اور یہ مطلب کہ اس میں خاص طور سے نشانی یہ ہے کہ لڑکی جو جس سے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی، وہ بھی کھلم کھلا اپنے والدین کی نافرمانی کر رہی ہوگی. مفتی عابد صاحب، آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ دجال کے خروج سے پہلے کے حالات آپ کے مطابق کیا ہوں گے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، آپ کے پاس کیا نالج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بلا شبہ دجال کا آنا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اور اس سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ چھوٹی نشانیاں ہوں گی. پھر جب دجال آئے گا تو چند بڑی نشانیوں کے بعد قیامت ظاہر ہو جائے گی. اس میں جو آپ نے کہا بالکل، عورت مارچ بھی اس کی نشانیوں میں سے نشانی یوں ہو سکتا ہے کہ اس میں جو بے حیائی کی گئی اور جو والدین کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی کی گئی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے بڑے صریح طریقے سے موجود ہے. میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ جو ہمارے اسلام نے کہا کہ دجال جب آئے گا تو اس سے پہلے جب نشانیاں ظاہر ہوں گی تو دجال یہودی جس کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا انتظار کر رہے ہیں، جو اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان آپ نے کوٹ کیا، یقیناً وہ اس کو مسیحا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مسیحا آئے گا تو ہمیں نجات دلائے گا. وہ مسیحا کیا ہے؟ وہ ایک جادو، ایک شعبدہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت کے قریب ظاہر ہوگا. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دجال کا ظاہر ہونا کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا پوری زمین کا چکر لگائے گا. 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، چوتھا دن 24 گھنٹے کے برابر ہوگا. پھر لکھا ہے کہ یہ جو دجال ہے یہ ہوا کی تیزی سے سفر کرے گا، اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا. ایک باغ اس کے ساتھ چلے گا اور ایک آگ اس کے ساتھ چلے گی. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو اٹھا کر اپنے باغ میں ڈال دے گا، جو نہیں لائے گا اس کو اٹھا کے اپنی آگ میں ڈال دے گا. احادیث میں لکھا ہے کہ اس کا جو باغ ہے وہ حقیقت میں جنت نہیں بلکہ دوزخ ہے، اور اس کی جو آگ ہے وہ حقیقت میں آگ نہیں بلکہ وہ جنت کا باغ ہے. یعنی جو اس کا انکار کرے گا وہ اس کو مار دے گا تو وہ داخل جنت اللہ اس کو فرما دے گا. پھر لکھا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور وہ مردے بھی اپنے جادو سے لوگوں کو زندہ کرتے ہوئے دکھائے گا، اور زمین کو حکم دے گا وہ سبزہ اگائے گی. اور پھر جب وہ پورے زمین کا چکر لگائے گا تو احادیث میں لکھا ہے کہ اس کے بہت سے شعبدے ہیں جس میں زمین کے خزانے ابل پڑیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے، اور شیاطین کی فوج ہوگی اس کے ساتھ، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس کے بارے میں پھر گفتگو کروں گا، لیکن آپ نے جو بات کی جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں اور کرونا کو اس سے ٹچ کر رہے ہیں، تو کرونا جی یہودیوں کی سازش ہو سکتا ہے. ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وقت بتائے گا کہ یہودی شروع سے بڑے سازشی رہے ہیں. انہوں نے اپنے علاوہ انسانیت کو انسان نہیں سمجھا، انہوں نے عیسائیوں کو بھی انسان نہیں سمجھا، ہندوؤں کو بھی انسان نہیں سمجھا، مسلمانوں کو بھی انسان نہیں سمجھا، اور ان سے جو پل پایا انہوں نے آج تک کیا ہے.
تو ہو سکتا ہے کہ کورونا بھی آئندہ 5-10 سال کے بعد ظاہر ہو کہ ان کی طرف سے کی گئی ایک شرارت تھی، جس میں کون کون ملوث ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. جی اچھا جی، علامہ شبیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کیا ایک انسان کے پاس اتنا اختیار ہو سکتا ہے، جیسے کہ بات ہو رہی ہے، آپ نے آج کھل کے کر دی کہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کسی کی سازش ہو سکتی ہے، کہ کورونا اگر آپ دیکھیں مطلب مائکروسکوپک جس کا بتایا گیا اسٹرکچر دکھایا گیا، اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر سپائکس ہیں باقاعدہ، جو اپنے آپ کو اس طرح جا کے جس طرح پنجابی میں ہم کہتے ہیں کنڈا ہوتا ہے کہ وہ کنڈے کی طرح اندر جا کے اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے. اتنا زیادہ ٹیکنیکلی اس طرح کی چیز کا انسان بنا سکتا ہے، یا ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ویک اپ کال ہی کہیں، ایک قسم کا عذاب بھی کہیں؟ کچھ لوگ بڑا سدھر گئے ہیں، کچھ لوگ اچھی سائڈ پہ چلے گئے، نمازی ہو گئے ہیں، پرہیزگار ہو گئے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک امتحان تھا جو کہ اچھا ثابت ہوا. کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہو، یا پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں مین میڈ ہے، انہوں نے کہا کھل کے کہ ہو سکتا ہے اسرائیل کی سازش ہو. کیا ایک انسان یا کوئی اسرائیل یا کوئی بھی ایسا وائرس بنا سکتا ہے؟ کیا سائنس نے اتنی ترقی کر لی؟ اجازت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 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 علامہ صاحب، پہلے میں آپ کے پہلے سوال کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ قیامت ایک حتمی امر ہے اور ہر مسلمان کو اس پہ یقین رکھنا ہے، اور حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کا بھی ایک یقینی امر ہے جو قیامت سے پہلے انجام پانا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میرا بیٹا ظاہر ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی. اور اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کو اتنا طولانی فرما دے گا کہ میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند جن کو ہم ٹائٹل کے لحاظ سے یاد کرتے ہیں، نام حضور اکرم کے ہم نام ہونے کی وجہ سے لینے سے منع کیا گیا ہے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور سے پہلے کی دو طرح کی نشانیاں ہیں، ایک عمومی نشانیاں ہیں، ایک خصوصی نشانیاں ہیں. عمومی نشانی کی طرف جیسے کہ علماء کرام اور مفتیان حضرات نے اشارہ کیا، خصوصی نشانیاں 5 بتائی گئی ہیں. نمبر 1 یمانی خروج فرمائیں گے، ایک سفیانی خروج کرے گا. جس کو دجال کا نام دیا جا رہا ہے اسے سفیانی کا عنوان ہمارے یہاں ائمہ معصومین علیہ السلام نے دیا ہے. یہ سفیانی فرد ہے یا یہ سفیانی سسٹم ہے؟ جو روایت ہمیں ملتی ہیں اس میں سفیانی سسٹم کے طور پر نظر آتا ہے، جس کو الگ الگ وقتوں میں الگ الگ لیڈ کر رہے ہوں گے. ایک چھوٹی سی مثال جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی بتایا، مفتی مبارک نے بتایا کہ وہ دنیا میں پھرے گا اور لوگ جو اس کی مانیں گے اس کو جنت میں، اس کے باغ میں داخل کر دیں گے. تو آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی واقعی طور پر کورونا وائرس کا قطعی علاج نکال لیتا ہے تو دنیا اس کی طرف کیسے دوڑے گی؟ اس طرح سفیانی کی طرف لوگ دوڑیں گے. تیسری نشانی یہ ہے کہ آسمانی آواز بلند ہوگی، اور بڑی عجیب بات ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امر بہت ہی ضروری ہے، اور یاد رکھنا ماہ رجب کی ابتدا میں آواز آسمان سے بلند ہوگی اور ایک آواز بلند ہوگی، اور ماہ رجب کی انتہا میں 3 آوازیں بلند ہوں گی، اور کہا جائے گا لوگوں جان لو رسول اللہ کا بیٹا آخری امام حضرت امام مہدی ظہور فرما چکے ہیں. چوتھی نشانی یہ ہے کہ بیدا کی زمین، عزت کے ساتھ 5ویں نشانی یہ ہے کہ بیدا کی زمین جو ہے وہ دھس جائے گی. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی ایک جگہ ہے. اور آخری نشانی یہ ہے کہ ایک نفس زکیہ، نام نہیں آیا ہے، ایک پاک نفس والی شخصیت کو قتل کر دیا جائے گا. اب ہم آتے ہیں عمومی نشانیوں پر. عمومی نشانیوں میں ہے کہ بے حیائی پھیل جائے گی، حرام حلال ہو جائے گا، حلال حرام ہو جائے گا، اطاعت چھوڑ دی جائے گی، سود عام ہو جائے گا، مسجدیں خوبصورت ہو جائیں گی، دل اندر سے بالکل بیزار ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، ظاہر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرتے ہو جائیں گے. ایسی 40 سے 45 نشانیاں ہیں. اب میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. پہلے وہ بات کہ جو
وومنس مارچ جو بات ہوئی تھی، میں وومنس مارچ کو دو طریقوں سے دیکھتا ہوں. ایک ہماری وہ بہنیں تھیں کہ جنہوں نے عورتوں کے صحیح حقوق کے لیے آواز اٹھائی. ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ عورت کو حق ملنا چاہیے. جس طرح سے پاکستان میں عورتوں کو بے دردی سے پیٹا جاتا ہے، ان کے حق چھینے جاتے ہیں، ان کو ملنے چاہیے. ایک اس کا پارٹ بے حیائی کا تھا جس کی طرف آپ نے بھی توجہ دلائی کہ دادا کے بارے میں مختلف چیزیں لکھی گئیں، والد صاحب کے بارے میں مختلف چیزیں لکھی گئیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ خود ایک غلط میسج پاس ہو رہا تھا. اس لیے عورت اپنے حق کے لیے نکلے، جو شریعت نے اس کو حق دیا اس کے مطابق نکلے. اب ہم آتے ہیں کہ کیا یہ کسی کی سازش ہے یا نہیں. دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عقل اور اختیار عطا کر دیا. اسی عقل و اختیار کی بنا پر انسان نے آج موبائل بنا لیا ہے. آج موبائل اگر 50 سال پہلے کے لوگوں کو دکھایا جائے تو کہیں گے یہ جادو کا ایک وہ سلیٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے نارمل ہو گیا. تو آیا کسی نے یہ بنایا ہے یا نہیں بنایا، اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر. دنیا میں جو فساد، جو تباہی، جو بربادی، جو بیماری پھیل رہی ہے، یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 2 موتیں بہت تیزی سے پھیلیں گی، ایک سرخ موت اور ایک سفید موت. پوچھا گیا امیر المومنین آپ بتائیے کہ سرخ موت کون سی ہے؟ کہا انسان بے تحاشا قتل کیا جائے گا. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، خون بہایا جائے گا. دوسرے ملکوں میں مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے، یمن ہو، شام ہو، دنیا کے کن، عراق ہو، افغانستان ہو، کل پرسوں 25 لوگ مار دیے گئے. یہ خون بہایا جا رہا ہے. میرے مولا امین علیہ السلام نے اس زمانے میں فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب خون بہایا جائے گا اور بہت خون بہایا جائے گا، اور ایک سفید بیماری نکلے گی، وہ طاعون کے عنوان سے. ٹھیک ہے، وہ اصل تعاون نہیں ہے لیکن یہ بھی تعاون کی صورت لکھتی ہے. ایک بات عرض کرتا چلوں، میرے مولا نے ایک اور بات فرمائی تھی جناب کمیل کو. کمیل ایک وقت آئے گا. جی علامہ صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی، میں ایک عبداللہ کی طرف جانا چاہوں گی. ایک جملہ عرض کر دوں. ٹھیک ہے مفتی عبداللہ صاحب. ایک زمانہ آئے گا کہ جب شیشے میں لوگ دنیا کو اپنے نزدیک دیکھیں گے. بسم اللہ. ٹھیک ہے جی مفتی عبداللہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اچھا، ہم نے ابھی بات کر لی کہ دجال کے خروج سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے، ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، آپ تینوں کی رائے لینے کی کوشش کی. اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دجال کے خروج کے بعد، اب بعد کے حالات ذرا بتا دیجیے گا کہ اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا. دجال جو ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جیسا کہ ہم سب کو علم ہے، اور اس میں علامات جو اس کی بتائی گئی ہیں وہ اس میں انسانی صورت کی بھی ہیں، اور کچھ لوگ اس کو جو ہے سسٹم سے بھی تعبیر کرتے ہیں. جب یہ آئے گا تو اس کا، کیونکہ دجل ہے ہی، کہتے ہی حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی. یعنی جیسے ابھی بتایا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا لشکر لے کے، آگ لے کے چلے گا اور باغ لے کے چلے گا، اور اس قسم اتنا عظیم فتنہ ہوگا جو سوائے مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے پوری دنیا پہ چھائے گا. اور جو لوگ اس سے بچیں گے وہی ظاہری طور پر تھوڑی سی مشکل میں ہوں گے، ورنہ جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے وہ ظاہری طور پر بڑے عیش و آرام میں بھی ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس کے دجل سے، فتنے سے بچے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اس میں پڑے گا وہی ناکام رہے گا. یہ اس کے کتنا عرصے تک محیط ہوگا، یہ اس کے بارے میں حدیث شریف جو مسلم شریف کی ہے اس میں تو 40 کا لفظ آتا ہے. محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ 40 روز غالباً مراد ہیں، اور اس میں پہلا جو دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا جو دن ہے وہ 1 ہفتے کے برابر، تیسرا دن جو ہے وہ دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر بقیہ دن جو ہیں وہ اپنے معمول کے مطابق ہوں گے. اور اس میں یہ پوری دنیا میں پھرے گا، اور ابتدا میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا. اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کے اوپر ظاہری طور پر یہ مشکلات اور مصائب کھڑے کرے گا. اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اناج اگا دے. اس کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ کسی بیمار کو جو ہے وہ شفا دے سکے گا.
اور یہ ساری ایسی علامات، ایسی چیزیں ہوں گی جو ظاہری طور پر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کریں گی، اور اسی کے بنیاد پر یہ اپنا فتنہ قائم رکھے گا، اور اس کو سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی قتل نہیں کر سکے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہی اس کو قتل کریں گے اور دنیا کو اس سے نجات حاصل ہوگی۔ تو جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ اپنے دجل سے، اپنے مکر سے، اپنے فریب سے مستقل دنیا کو دھوکے میں مبتلا کرتا رہے گا۔ اچھا مفتی عبداللہ صاحب نے بہت انٹرسٹنگ بات کی، یہ سب وہ باتیں، جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، مجھے بریک پہ جانا ہے علامہ صاحب، میں آپ کی طرف بھی آؤں گی، آپ تینوں کوشش کروں گی۔ آپ نے حضرت عیسیٰ کے نزول کی بات بھی کی مفتی صاحب، پھر حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، حضرت عیسیٰ کب آئیں گے، ان کا نزول کب ہوگا، اور کس طرح یہ دجال کا خاتمہ ہوگا، کیا ہوگا، آگے کی صورتحال جانیں گے، آگے کی تمام باتیں جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ بات کر رہے ہیں ہم دجال کے خروج کے حوالے سے، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کا نزول کب ہوگا۔ تینوں مہمانوں کا دوبارہ تعارف کروا دیتی ہوں۔ علامہ شبیر حسین حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی عابد مبارک صاحب موجود ہیں، اور مفتی عبداللہ نجیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی عابد صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، مفتی عابد صاحب کی طرف میں آنا چاہوں گی۔ بریک پہ جانے سے پہلے مفتی عبداللہ صاحب نے ایک بہت اہم بات کی، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے نزول کے حوالے سے بات کی، تو تھوڑی سی کنفیوژن ذرا دور کر دیجیے گا کہ پہلے دجال آئے گا، اس کے بعد پھر امام مہدی آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اس کے درمیان ہمیں احادیث کی روشنی میں یا کس طرح پتہ چلتا ہے کہ درمیان میں کتنا گیپ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے، اور یاد رکھیے کہ دجال کوئی ایسا نہیں کہ آئے گا اور جو ہے وہ کام خراب کرنا شروع کر دے گا، وہ آئے گا، رہے گا، اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بے شک عنقریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، اور میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ نبوت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کا سلسلہ مسلمہ کذاب، اور بات سے ہوتے ہوتے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگوں سے ہوتا ہوا یہ دجال تک پہنچے گا، اور یہ دجال جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور پھر جب یہ اپنے کرتب اور شعبدے دکھائے گا تو تمام روئے زمین میں نقصان پہنچائے گا۔ سب اہل حق سمٹ کر مدینہ اور مکہ میں آ جائیں گے۔ مکہ شریف میں طواف ہو رہا ہوگا، یاد رکھیے ابدال ہر وقت اس دنیا میں 70 موجود ہوتے ہیں، اس میں سے 40 شام میں ہوتے ہیں، 30 باقی دنیا میں ہوتے ہیں۔ یہ ابدال وہ لوگ ہیں، وہ اللہ والے ہیں جن کے ذریعے اس کائنات کا سسٹم چلتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، پھر اس پہ پروگرام کریں گے۔ وہ سب طواف میں مصروف ہوں گے، وہاں امام مہدی جن کا اصل نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہوگا، یہ ظاہر ہوں گے، تشریف لائیں گے، لوگ ان کو پہچان لیں گے، اور پھر آواز آئے گی ہاتف غیبی سے، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی اطاعت کرو اور ان کی بات سنو۔ تو سب ان کی اطاعت کریں گے اور وہ سب سے بیعت لیں گے، پھر سب کو لے کر وہ شام چلے جائیں گے۔ تو اب یہ دجال جو ہے موجود ہوگا۔ دجال کے ساتھ احادیث میں ہے کہ 70,000 یہودیوں کی فوج ہوگی، ان کا لشکر ہوگا، 70,000 آیا احادیث میں، 70,000 یہودی۔ اس لیے یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور یہودیوں کا غلبہ ہو، لیکن یہودیوں کا غلبہ ہوگا نہیں۔ یہودیوں نے جتنا غلبہ کرنا تھا ابھی تھوڑا بہت اور کریں گے، جس طرح انہوں نے آس پاس اچھا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں مفتی صاحب، عام ناظرین جو کہ دین کا اتنا علم نہیں رکھتے ہیں، ان کو ذرا ان کی رہنمائی کیجئے گا کہ یہودی بے صبری سے اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں، ذرا ان کو بھی ذرا بتائیے گا، بلکہ مجھے بھی، ہم سب کو ذرا سمجھائیے گا۔ یہ میرے سامنے احادیث کی جو کتاب کھلی ہوئی ہیں، ان احادیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ دجال جو کذاب ہوگا
اور یہودی اسے اپنا مسیحا مانتے ہیں، اور 70,000 یہودی اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں دہشت پھیلائیں گے۔ ان کی کتابوں کے مطابق یہ جو ابن سیاد ہے، بلکہ ہماری کتابوں کے مطابق یہ یہودی ہوگا۔ اچھا، اب ایک اور بات میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں جو محدثین نے لکھی ہے، اور احادیث اس کے اوپر شاہد ہیں کہ یہ پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا۔ تو بہت سی روایت میں یہ ہے کہ اس کا نام ابن سیاد ہے اور پیدا ہو چکا ہے اور اللہ کے حکم سے جزیرے پر قید ہے، اور اس کا نام ابن سیاد ہے، اور یہ ظاہر ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ ہوگی، اور یہ جو ہے اس کے سر پر یہاں ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر۔ یہ کفر اس کا صرف مسلمان کو نظر آئے گا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، اور ان لوگوں کو جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اس پر ایمان لاتے چلے جائیں گے، یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج ہمارے اس معاشرے کی برائی یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کرے یا برا کام کرے، کوئی بھی نعرہ لگائے لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے بدترین کافر روئے زمین پر کوئی نہیں گزرا، جس نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی میں بھی نبی ہوں، اس کے باوجود لوگوں نے اس کو مان لیا۔ صحیح۔ تو اسی طریقے سے وہ بھی جب دعویٰ کرے گا لوگ اس کو مان لیں گے، جب مانیں گے تو پھر وہ کرتب بھی دکھائے گا، بارش برسائے گا، زمین سے فصلیں اگائے گا، لوگ بولیں گے واقعی یہ تو بہت کرامت والا ہے، یہ تو بہت مطلب لوگ اس کی خدائی کا بھی اقرار کر لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ پہنچے گا، اس کا مقابلہ کوئی نہ کر پائے گا، اس کا مقابلہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ بڑا انٹرسٹنگ سین ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اب یہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں قتل نہ ہونے دیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ آئیں گے شام میں ہی حضرت امام مہدی مسلمانوں کو لے کر موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جامع مسجد دمشق میں تشریف لائیں گے، اللہ کے حکم سے فجر کے وقت اقامت ہو چکی ہوگی، اور اہل بیت میں سے 12ویں امام یعنی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وارض عنہ وہاں مصلی امامت پر موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے آپ امامت کیجئے، اور پھر وہ امامت کروائیں گے۔ وہاں سے پھر شروع ہوگا معاملہ دجال کے مرنے کا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو جائے گا، احادیث میں لکھا ہے وہ پگھلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے۔ اچھا مفتی صاحب، اس بارے میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ آپ لکھ لیجئے، یہ اگلا سیگمنٹ ہوگا، بریک کے بعد میں دونوں مہمانوں کا بھی موقف لینا چاہوں گی، ایک پوائنٹ یہ آپ ذرا لکھ لیجئے پوائنٹ، اگر مجھے بھول جائے تو آپ نے یاد سے بتانا ہے، یہیں سے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں اگلی بریک کے بعد۔ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی علامہ شبیر صاحب، کسی درخت کا بھی ذکر ہے، شاید میرا تو بہت ہی کم نالج ہے اسلام کو لے کے، مذہب کو لے کے، ہم آپ کے شاگردی سمجھنے، آپ تمام لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں، تمام عالم دین جو ہیں، مفتی حضرات ہیں، علامہ ہے، جتنا سیکھنے کو مل جائے میں کہتی ہوں اتنا بھی کم ہے، سیکھتے چلے جاتے ہیں ہم، ساری زندگی بھی علم کم رہتا ہے۔ آپ ذرا بتائیے گا علامہ صاحب کہ کسی درخت کا ذکر ہے جہاں پہ یہ چھپے گا اور اس کو اس درخت کے پیچھے مارا جائے گا، ذرا پلیز بتائیے گا اس بارے میں۔ میں اس بات کو یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ تقریباً یہاں تک کو بات پہنچ گئی کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نماز کی امامت فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے اقتداء فرمائیں گے، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس لشکر کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور دجال کی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ اب جو درخت کی بات آتی ہے وہ بعض جگہوں پر لکھا ہوا ضرور ہے، لیکن آیا وہ درخت ہے یا ایسی طاقتور چیز ہے جس کے پیچھے وہ چھپنے کی کوشش کرے گا؟ کوئی اس زمانے کی زرہ بن گئی ہوگی، کوئی اس زمانے کے لیزر سسٹم بنے ہوں گے، لیکن جیسے ہی ان روحانی شخصیتوں کو وہ دیکھے گا اس کی ساری طاقتیں خود بخود، جیسے نہیں کسی طاقتور کے سامنے کوئی کمزور جاتا ہے تو اس کے پیروں میں لرزہ آ جاتا ہے،
اسی طرح جب حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا کہ یہ امام مہدی آگے اور حضرت عیسیٰ پیچھے، ان دو ہستیوں کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف جب وہ توجہ کرے گا وہ جان جائے گا کہ اب میری موت آ گئی ہے، اب وہ درخت لکڑی کے ان درختوں کی طرح جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی ڈھال بنائی جائے گی تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ میں دو جملے عرض کرتا چلوں، علماء نے ماشاءاللہ اچھی گفتگو کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو گناہوں کا راج ہوگا اور لوگوں کو آسمان کی آگ سے ڈرایا جائے گا۔ آج ہم